व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से डिटेल मुलाकात हुई पहली दफ़ा उन्होंने इंटरव्यू दिया। बड़ा अहम इंटरव्यू था। अगर आपने हुकूमत की गवर्नेंस को समझना है, प्राइम मिनिस्टर के ऑब्जेक्टिव्स को समझना है, पीडीएम की मूवमेंट को समझना है, प्राइम मिनिस्टर क्या सोचते हैं और 2021, 22, 23 में उनकी क्या विजन है, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप लोग इस इंटरव्यू के कुछ अहम तरीन नुकात जो हैं एक दफ़ा फिर देखें और वापस आए। ये इंटरव्यू दोबारा इसलिए भी चला रहा हूँ, उसकी एक बड़ी ख़ास वजह है। इंटरव्यू कुछ हिस्से दोबारा चला रहा हूँ, वो जब वापस आएंगे तो बताऊँगा उसकी ख़ास वजह क्या है। एक इमरान खान साहब का ये इंटरव्यू, इसकी कुछ झलकियाँ आप देखें और वापस आते हैं इस शो में। आपके ऊपर क्रिटिसिज्म ये है कि आपने हमें इतना कहा कि मेरे पास 200 बंदों की टीम है, 20 बंदों की टीम है, टेक्नोक्रेट्स तैयार है, पूरी दुनिया से बुलाऊंगा। तो लोग समझ रहे थे कि आपको, और आपने जो प्रॉब्लम्स बताई थी अपने इलेक्शंस के जलसों में और उससे पहले नवाज शरीफ गवर्नमेंट की, वो आप फुली इन्फॉर्म थे कि ये इश्यूज़ हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि उससे डबल इश्यूज़ थे। आप कह रहे हैं 1 अरब नहीं तो 2 अरब का कर्जा था या बहुत डूबा हुआ था स्टील मिल, लेकिन आपको ये पता था कि वो डूबा हुआ है। तो आप कह रहे थे मेरे पास वो टीम है, ख्वाह वो 2 अरब में डूबा हुआ हो स्टील मिल या वो 3 अरब में डूबा हो स्टील मिल, वो उसको से बाहर निकाल लेगी। बट देन यू बी एडमिट के जी वो टीम हमारी अभी नहीं थी। की भी नहीं हो सकती जब आपको पता ही नहीं है कि डिपार्टमेंट में एक्चुअल खसारे कितने हैं। बिजली में किताबों ऑफ बुक्स कहते हैं, जो इन्होंने रिकॉर्ड ही नहीं किया होता, वो अलहदा 400 अरब रुपए का खसारा बाद में पता चला। आपको तो अब ये 2.25 साल की एक तरह की ट्रेनिंग हो चुकी है और आपके मिनिस्टर्स भी जो हैं 58 अगर हम मुशीर डाल दें और बाकी डाल दें, उनमें से 19 तो सीनियर तरीन हैं जिन्होंने पहले भी काम किया हुआ है। मैंने जब आपसे प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले आपका आखिरी इंटरव्यू किया तो मैंने आपसे पूछा अगर आपको स्ट्रेट मेजॉरिटी नहीं मिलेगी तो आप कोalition बनाएंगे। आपने उस वक्त बड़ा ब्रेवली करेज कहा नहीं, मैं अपोजिशन में बैठूंगा। अब आपने गवर्नमेंट को रखने के लिए ऑब्वियसली आपकी मजबूरी है, आपने एमक्यूएम को मिलाया हुआ, दे आर द स्ट्रेंजर्स। उनके खिलाफ आप इलेक्शन लड़के आए हैं कराची के अंदर, उनके खिलाफ आपकी पूरा मीडिया आपके साथ खड़ा हुआ था जब आप एमक्यूएम के खिलाफ एक जिहाद आपने किया हुआ था, इंग्लैंड में भी इधर भी। और सिर्फ अल्ताफ हुसैन फैक्टर नहीं है, वो भत्ताखोर थे और उनके वो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे, लेकिन आपको गवर्नमेंट की वजह से उनको साथ देना पड़ा। ये PMLQ वाले जिन्होंने सारी ज़िंदगी बकौल आपके करप्शन के, आपको पंजाब की गवर्नमेंट की वजह से उनको साथ देना पड़ा। तो आप कॉम्प्रोमाइज़ होके आए। तो आपको ये रियलाइजेशन है कि अगर आप उसी स्टैंड पे रहते, जो आपने मुझे लास्ट इंटरव्यू भी दिया और आपने वो लीड लगी थी अखबार में कि अगर मुझे स्ट्रेट मेजॉरिटी ना मिली, मैं ना बना सका, तो मैं कोलिशन में नहीं बैठूंगा। प्रॉब्लम्स होती हैं कोलिशन में सर, जो आपको फेस करनी पड़ रही हैं। देखें, मैंने आपको भी और भी मीडिया को बड़े वाज़ेह तौर पे कहा था कि अगर मुझे पीपल्स पार्टी या PMLN से कोलिशन बना के आना पड़े, मैं अपोजिशन में बैठूंगा। मेरा ये मकसद था कि जिस दिन मैंने इनके साथ आ जाता, इनमें से एक पार्टी, तो जो सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का इत्तेसाब है वो तो हो ही नहीं सकना था। ये बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज था आपकी विजन पे, लेकिन ये भी सर छोटा मोटा कॉम्प्रोमाइज ही ना। एमक्यूएम बैठी हुई आपके साथ, PMLQ बैठी, लेकिन GDA फ्यूडल्स बैठे हुए आपके साथ। देखें आप तो कुछ और पार्टी थे। मैं पॉलिटिक्स पाकिस्तान में कर रहा हूँ, कोई स्वीडन के अंदर तो नहीं कर रहा ना। आप पहले कहते थे जी मेरी पॉलिटिक्स से मुख्तलिफ है, दैट्स द चेंज। पॉलिटिक्स और है मुख्तलिफ। सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला ये है कि इस मुल्क के अंदर एक जो हुकूमत में आके मुल्क को लूटते हैं उसको ख़त्म करें। वो तब होगा जब एहतसाब होगा। अगर मैं इन दोनों के साथ आ जाता, इन्होंने कभी भी नहीं करने देना था। इसलिए मैंने कहा था कि मैं नहीं आना, पावर है। ये जो कोलिशन पार्टनर्स है, कोई मुझे नहीं रोक रहा, एहतसाब से कोई नहीं मुझे रोक रहा। इनकी जरूरत ही नहीं है सर रोक सकते हैं आपको। और इसकी बहुत सी वजूहत है। वो कहते हैं जी खाना खाने का हमारा एग्रीमेंट नहीं था प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ। हाँ, वो मजबूरी में आपको वोट जरूर देंगे। PMLQ ने ट्वीट किया, उनके बेटे ने, मोहन सलाइन, जिनको आप ज़्यादा पसंद नहीं करते, वो खुद भी कहते हैं उनको तो आपने डाकू कहा। उनका आपसे क्या मिलता है? आपने कहा था लूट लिया इन्होंने पंजाब। नहीं, हमारे साथ बिल्कुल वो चल रहे हैं और मैं बड़ा खुश हूँ। मिलता क्या उनका आपको सपोर्ट करते हैं? नहीं, हमारे मंशूर के साथ चल रहे हैं, उन्होंने मुझे कहीं रोका नहीं है। अब आप अपनी टीम से सेटिस्फाइड है? 2.5 साल गुजर गए, 2.25 साल गुजर गए। अब ये जो आपने चेंजेस भी, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप असद उमर साहब को आपने चेंज कर दिया, जो आपको जरूरत समझी। आपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर 2 चेंज कर दिए, लेकिन मुझे लॉजिक समझ नहीं आई कि फवाद चौधरी साहब को हटा के आप फिर 2 आशिक अवान साहबा को लेके आए, फिर उनको निकाल के उनको आप पंजाब में ले गए। मतलब इतने उन पर चार्जेस और इल्ज़ामात लगे, आपके प्राइम मिनिस्टर हाउस के ज़राए से पता चला या तो वो गलत थे या वो सही है। अब आ गए शिबली फराज साहब। तो मैं कह रहा हूँ अब जो आपकी टीम है वो अब उस पर आप ठीक है। ये नहीं मैं कहता कि टीम मैं नहीं बदलूंगा, कैप्टन हूँ, टीम बदलता रहता हूँ, हमेशा बदली है। मैंने तो एंड में मैच जीतना है, मैंने अपने मुल्क को जिताना है। इतनी बड़ी गवर्नेंस आप चला रहे हैं, आपको लगता है कि अभी भी फेवरेटिज्म का इशू आ जाता है, मेरिट पे हावी हो जाता है, या आप समझते नहीं जो मैं वही इमरान खान हूँ जो पहले होता था तहरीक इंसाफ को, जिसमें कहा था नो नेपोटिज्म, नो मेरिट, नो प्रायोरिटीज़?
اپنے گول کے اوپر پہنچنے کے لیے آپ کو کہیں نہ کہیں کمپرومائزز کرنی پڑتی. صلح حدیبیہ کے اندر ایک کمپرومائز کی تھی, لیکن وقت نے ثابت کیا کہ جو اپنے جس مقصد پہ پہنچ رہے تھے اس کے لیے وہ بڑی اچھی کمپرومائز تو ہمیشہ کرنی پڑتی ہے. جو آپ کے نظریے پہ کمپرومائز آپ نہیں کر سکتے, لیکن آپ کے نظریے پہ پہنچنے کے لیے آپ کمپرومائز. خالد بن ولید کو سیک کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے, آپ نے کئی دفعہ مثالیں دی اس کی. آپ اتنا زیادہ کہتے رہے کہ ایک منسٹر کی منسٹری کے اندر جب بلنڈرز ہو جائیں تو احتساب ہو ہی نہیں سکتا, جب انکوائری چل رہی ہو اس کو ریزائن کرنا چاہیے, اور ہم نے بلائنڈلی آپ کو فالو کیا. خاص طور پہ سعد رفیق صاحب کے دور میں اتنے ریلوے کے حادثے ہوئے اور آپ نے ہر دفعہ پریس کانفرنس کی, میڈیا نے کہا یار یہ عمران خان از دا رائٹ گائے جو کہہ رہا ہے جی منسٹر شوڈ ریزائن. یہاں کیونکہ آپ کا شیخ رشید صاحب آپ کے دل کے تھوڑے قریب ہیں, انہوں نے زندگی میں جتنے حادثے ٹرین کے انہوں نے کر دیا اور جتنا خسارہ ہوا ہے پچھلے 5 سال میں, دا ہائیسٹ ان ہز منسٹری. اور آپ کو بھی پچھلے دنوں پتہ بھی چلا ہے کہ میٹر بلوں کی چوری ہو رہی تھی, اینڈ ہی واز اس کو ان کو پتہ ہی نہیں تھا. اور آپ نے ان کو بجائے سیک کرنے کے, واٹ واز یور پرسپیکٹو, جو آپ کا ایمان ہے, جو آپ کا نظریہ, آپ جس کو آپ کمپرومائز نہیں کرتے, آپ نے انہیں سیک کرنے کے بجائے آپ نے ان کو ایک اور امپورٹنٹ منسٹری دی انٹیریئر. سر یہ فیوریٹزم نہیں, یہ تو ریاست مدینہ نہیں ہے, یہ تو وہ عمران خان ہی نہیں ہے جن کو ہم نے پروجیکٹ کیا تھا. آپ جب کہتے ہیں نا کہ انہوں نے یہ کر دیا اور میٹرز کر دیے, میں آپ کو ایک چیز کہہ دوں, میرے کسی بھی وزیر کے اوپر کرپشن آ جائے, مجھے یہ پتہ چل جائے اس نے کرپشن کیا ہے, آپ یہ سمجھ لیں کہ میں اس کے اوپر ایکشن لوں گا. آپ کی سب سے زیادہ کریڈیبلٹی ہٹ ہوئی جہانگیر ترین کے کیس کے اندر, جس میں ان کا مارکیٹ مینیپولیشن, آپ کی اپنی رپورٹ, مطلب یہ ایک بڑی بات تھی, آپ نے رپورٹ بٹھائی, آپ کا اپنا کمیشن بیٹھا. اس کے بعد جب انہوں نے بتایا کہ سٹا شٹا جتنی بھی گند ہو سکتا تھا کیا, عوام کی جیبوں سے 5 ارب روپے گیا, لیکن جہانگیر ترین نے آپ کی کریڈیبلٹی ہٹ کی. ان کے خلاف آپ ایک لفظ ہی بولتے, نواز شریف کے خلاف آپ صحیح بولتے ہیں, ٹوٹی بھی انہوں نے توڑی ہو تو آپ کہتے ہیں مافیا, اتنا بڑا شوگر مافیا, اس کے اتنے بڑے مینیپولیٹر الجیڈلی, وہ اس پہ آپ کوئی بات نہیں کرتے. آپ یہ نہیں کہتے کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہونی چاہیے, آپ کی کریڈیبلٹی ہٹ ہوئی ہے سر. شوگر مافیا کوئی آ جائے نہیں, ایوب خان صاحب کے دور سے یہ نہیں, یہ شوگر مافیا تب تو چھوٹا سا تھا. پہلے تو یہ داد دیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ میں نے اپریشیٹ کیا ایک ان ڈیپتھ انویسٹیگیشن ہوئی, لیکن اس کے بعد امپلیمنٹ نہیں ہوا سر. یہ گورنمنٹ صرف یہ کر سکتی ہے, آگے اب جو انصاف کے ادارے ہیں انہوں نے آگے کام کرنا ہے. لیکن کرتے شوگر مافیا کو, جہانگیر ترین صاحب کا نام کیوں نہیں لیتے؟ میں کہ آپ سب کا نام لیتے, ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ انہوں نے آپ کریڈیبلٹی سب سے ہٹ کی, ہی واز یور بیسٹ فرینڈ. دیکھیں جہانگیر ترین کا وہ ہماری پارٹی کے اندر ان کی پوزیشن تھی. جب ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تو کوئی آفیشیل پوزیشن ان کی چلی گئی. جب وہ ہماری اقتدار میں آنے سے پہلے ہم نے ان کا صرف ایک رول یہ تھا ایڈوائزری کا, کیونکہ وہ ایگریکلچر کے ایکسپرٹ سمجھے جاتے ہیں, ماڈرن ایگریکلچر کے. جیسے ہی یہ شوگر کی انکوائری ہوئی تو ادھر سے ان کو ہم نے سٹیپ ڈاؤن کروا دیا. میرے سارے جو ادارے جو میرے نیچے ہیں, جو FIA ہے, جو FBI ہے, ان کو ہم نے پورا کہا ہوا ہے کہ آپ نے میرٹ پہ فیصلے کرنے ہیں. لیکن جب سپریم کورٹ نے ان کو نااہل قرار دے دیا تھا جہانگیر ترین کو, جب ان کے بھی وہی فلودے والے کیس نکلے کہ ان کا چوکیدار, ان کا کک, اس کے نام پہ فرنٹ مین شپ کی ہوئی ہے, پیسہ کروڑوں کا آیا ہوا ہے, آپ کو تو ان کو اپنے پاس لگنے نہیں دینا چاہیے تھا. آپ کو اتنا صاف شفاف پولیٹیکل کریکٹر ہے. اس کے بعد یہ شوگر کا جو ایشو ہوا, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بڑا پرانا مسئلہ ہے, بٹ ہی از پارٹ اینڈ پارسل آف اٹ. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں اگر نواز شریف غلط تھا تو جہانگیر ترین بھی اسی کیٹیگری میں. کامران سوری, میں آپ کو یہاں تھوڑا سا کریکٹ کروں گا. جب پرائم منسٹر کرپشن کرتا ہے تو وہ اوپر سے لے کے نیچے تک کرتا ہے. تو جب میں ان کی بات کرتا ہوں, وہ 30 سال سے پاور میں, 35 سال سے. آپ بات کر رہے ہیں ہماری گورنمنٹ جو 2 سال سے آئی ہے پاور میں. میں گورنمنٹ کو کرپٹ نہیں کہہ رہا, میں بات کروں. آپ جس طرح میں افواج پاکستان سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ جنرل یحییٰ از ناٹ پاکستان فوج, جو انہوں نے کیا اس کو ان کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. جہانگیر ترین از ناٹ پاکستان تحریک انصاف. آپ کا تو کریکٹر ایسا ہے کہ آپ جب پاور میں نہیں بھی تھے تب بھی آپ مسٹر کلین تھے, تبھی لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا, آپ کو پوزیشن پہنچایا. تو سر یہ آرگومنٹ آتا ہے کہ جہانگیر ترین کو پاور بھی نہیں تھا تو اس لیے اس کو اگر سپریم کورٹ ڈسکوالیفائی کر دیا تو وہ اسٹینڈرڈ ڈفرینٹ ہے, نواز شریف ڈفرینٹ ہے. وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ بھی غلط ہے جو نواز شریف نے کیا, یہ بھی غلط ہے جو. دیکھیں ایک آدمی نے پرائم منسٹر ہو کے اربوں روپیہ اس ملک سے چوری کر کے ملک سے باہر اور اربوں روپے کی پراپرٹی لے لی, تو برا کہہ رہے ہیں اور پرائم منسٹر ہوتے ہوئے. تو غلط ہے وہ تو یہ نہ کہیں کہ ان کی ایک ہی کرائم ہے. غلط ہے, لیکن وہ بھی غلط ہے. جب وہ پرائم منسٹر نہ ہو تب بھی کرپشن نہیں کرنی چاہیے, جس طرح آپ نے بھی نہیں کی, میں بھی نہیں کرتا. دیکھیں, I don't need to be prime minister to be honest sir. پلیز کامران پلیز فرق کریں, گدھے اور گھوڑے میں فرق کریں. یہ جو خواجہ آصف, اس کا کیا کیس ہے؟ یہ جو اقامے ہیں یہ کیا؟ اب یہ بھی آپ نے پکڑوایا ان کو, کیونکہ آپ کہتے تھے رنگ باز خواجہ, آپ کہتے تھے جیسے رانا سلالہ کے متعلق آپ نے کہا مجھوں سے پڑھ کے رانا سلالہ تمہیں اندر لے جاؤں گا, اور واقعی ایسے ہوا. خاقان عباسی کو آپ نے امریکہ میں کھڑے ہو کے کہا کہ ہم نے کرا دیا اندر.
تو سر یہ نیب کے ساتھ کچھ تو انڈرسٹینڈنگ ہے. خواجہ آصف کا کیا کیس ہے؟ میں نے ساری کیبنٹ کے اندر ایف آئی او کو کہا کہ اس کو انویسٹیگیٹ کرو. کیوں کرو؟ ایک ملک کا ڈیفنس منسٹر، جی فورن منسٹر، ایک دبئی کی کمپنی سے پیسے لے رہا ہے اور کانٹریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے 5 دن کام کرنا ہے اس کمپنی میں، صبح سے لے کے 8 گھنٹے کام کرنا ہے دبئی کے اندر، اور اس کو پیسے دے رہی ہے. یعنی کیا لوگ بیوقوف ہیں؟ کوئی ایسے کسی کو پیسہ دیتا ہے؟ وہ کون سا کوئی آئنسٹائن تھا کہ جیسے ہمیں تبھی پتہ چل گیا اقامہ جو تھا، ہمیں پتا تھا یہ منی لانڈرنگ کا طریقہ ہے. خواجہ آصف کو آپ بڑے جوش سے کہہ رہے ہیں صحیح پکڑا گیا. ایسا تو نہیں ہوگا کہ خواجہ آصف جس طرح کے سعد رفیق کیس میں، مفتاح اسماعیل کیس میں، شاہد خاقان کیس میں، آپ سن رہے کورٹ نے کیا کہا ہے. شاہد خاقان بس ہی موجودہ وفاقی حکومت کو کھلم کھلا تنقید کرتے ہیں، ان کے خلاف پہلے بھی اسلامی ریفرنس دائر ہے. اس بات کو مسترد نہیں کہہ سکتا کہ نیب نے سیاسی دباؤ میں یہ ریفرنس بنایا. اور یہ تو نہیں ہوگا کہ اس کیس میں بھی جب کورٹ کے پاس جب جائے گا تو کہا جائے گا کہ میلا فائٹر انٹرسٹ تھا، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جو ہے وہ نیب کو اپنے سیاسی ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہی ہے اوپوننٹس کو خاموش کرانے کے لیے، جس طرح کے دوسری رولنگز آئی ہیں. ایسا تو نہیں ہوگا خواجہ آصف کیس میں؟ اس کا بھی ایک کریڈیبلٹی ہٹ ہوتی ہے نیب کی اور آپ کی. اس کا بھی ایک ذرا جواب سن. جی جو 95% کیسز ہیں نیب کے اندر ان سب کے اوپر، وہ ہم نے تو بنائے نہیں ہیں. وہ تو بنائے ہوئے جب ان کی گورنمنٹ پاور میں تھی. ہمارے دوران تو صرف ایک کیس بنا ہے، وہ شہباز شریف کا. کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ حکومت جو ہے اس کی اعلیٰ کار نیب بنی ہوئی ہے، تو آپ نیب کو کیوں ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ آپ نیب میں ریفارمس لائیں. دیکھیں سر، کسی کے دیکھیں ابھی 6 مہینے کے لیے شاہد خاقان بند کر کے بعد پتا چلا کورٹ نے کہ یہ تو اوفینس جو تھا ہی نہیں، میلا فائٹر انٹرسٹ ہے، اس کے ساتھ مہینے تو گئے. وہ آپ کے ساتھ بھی کبھی ہو سکتا ہے، وہ کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. جب وین یو ول بی اپوزیشن آپ کے ساتھ بھی ایسا کامران پہلے تو ہم نے کیس بنایا نہیں. یہ تو پہلے سے ہی آپ کے کہنے پہ نیب حرکت میں آتی ہے، اس کا جواب. اچھا، تو میرے کہنے پہ انہوں نے علیم خان کو بھی جیل میں ڈال دیا اور سبطین خان کو بھی جیل میں ڈال دیا. اور ان کے پتہ کب علیم خان کو بھی اور ان کے پتہ کب کیسز پرانے تھے. نیب کے چیئرمین کو بلیک میل کیا گیا حکومت کی طرف سے. ایک منٹ غور سے سنیں پلیز. کامران دیکھیں، یہ آپ کے لیے میں آپ بات کر رہا ہوں. آپ ایک اوپینین میکر ہیں. ہر معاشرے کے اندر یہ جو کرپشن ہے، یہ یاد رکھیں، کرپشن صرف قانون سے نہیں لڑی جاتی، ایک پورا معاشرہ کرپشن کے اگینسٹ لڑتا ہے. آپ جتنا بھی ان کرپٹ لوگوں کی دفاع کے اندر باتیں کریں گے، میں نہیں کرتا. بد کردار مجرم کے بھی ہیومن رائٹس تو ہوتے ہیں. اب رانا صلی اللہ پہ آپ نے کیس ڈالا، وہ کیس تو عام آدمی نہیں ڈالتا، وہ ڈکیتوں کی طرح کیس ڈال دیا افیم کا. میں نے نہیں ڈالا وہ کیس. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے وہ کیس نہیں ڈالا. لیکن میں کیونکہ ایک اے این ایف ادارہ ہے، وہ کام کرتا ہے اپنا. افریدی صاحب نے قسمیں کھائی تھی کہ ہمارے پاس ویڈیوز ہیں، رانا صاحب کے انٹرنیشنل نیٹ ورک ہے. دیکھیں دیٹ ڈسکریڈٹس یور گورنمنٹ کہ آپ نے اپوزیشن کے ایک بندے کو، چاہے وہ جتنا برا آدمی ہے، سارا مانیٹرنگ کی رپورٹ میں نے نکالی اس کے اوپر، لیکن اس کے ہیومن رائٹس ہیں، اس کو آپ نے غلط کیس میں پھنسایا. سب کے قرآن کی ایک آیت ہے کہ اپنے دشمنوں سے بھی اتنی نفرت نہ کرو کہ انصاف نہ کر سکو. آپ کہہ رہے ہیں کہ بدترین دشمن کے ساتھ زیادتی ہونی چاہیے. یہ لیکن جو نارکوٹکس کا ان پہ کیس ڈالا، اس سے آپ کی گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی خراب ہوئی ہے. میں نے نہیں ڈالا. اور آپ یقین کریں کہ کیبنٹ کے سامنے جب ہم نے ان سے پوچھا، میں نے ان کو واضح کیا کہ یہ کیس آپ نے میرٹ پہ کیا ہے. اور کیبنٹ کے سامنے انہوں نے کہا کہ میرٹ پہ انہوں نے ہمیں بتایا کیا کیا ہوا ہے. تو ہم اور کیا. اچھا، آپ دوسری طرف چلے نا. مجھے یہ نا آ کے کہے کہ جناب میرٹ کے اوپر یہ کیس بنا ہوا ہے، تو میں کہوں نہیں، رانا ثناء اللہ نہ بناؤ، میں کیا کروں؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اب جب آپ کو چل گیا پتا کہ میرٹ پہ نہیں، تو آپ نے کوئی کارروائی کی ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کیس بنا کے وہ انسسٹ کرتے ہیں. اے این ایف بار فیل ٹو پروو ان دی کورٹ. دیکھو، کورٹ کے اندر پروو کرنا، اور وہ ایل کپون کا 44 مرڈر کیسز تھے، کوئی کورٹ میں پروو نہیں ہوئے. اینڈ اس کو آپریشن کیس تھا، وہ تو کچھ مسئلہ، وہ تو مافیا تھا. رانا ثناء اللہ کا انٹرنیشنل نیٹ ورک تھا، تو آپ پکڑتے آپ کی گورنمنٹ ڈسکریڈٹ ہوئی اس سے. بہرحال اداروں کو میں ان کے اندر انٹرفیئر نہیں کرتا. ہماری کوشش ہے اگر ادارے ٹھیک، لیکن اے این ایف ابھی بھی کہہ رہی ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ کوئی نہیں پوچھے گا. ابھی تو وہ کیس ابھی تو کیس چل رہا ہے، کیس ختم نہیں ہوا، وہ اپیل کر رہے ہیں. وہ ضمانت ہو ہی نہیں سکتی اتنے بڑے، جس کا چارج ہو کیپٹل پنشمنٹ. آج ہے 1 جنوری، آپ کے رہ گئے 30 دن. تو اب پی ڈی ایم نے کہا ہے کہ جی آپ نے استعفیٰ دے دینا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اچھے وقتوں میں جب آپ نے بہت سی اچھی باتیں کی تھی، یہ بھی کہا تھا کہ 300 لوگ اگر کہہ دیں گے نا مجھے، میں نے اس سے بھی کہا تھا، عمران صاحب نے کیا بات کہی، 300 تو گلی کے لوگ، کونسل کے کسی کے ہو سکتے ہیں اپوزیشن کے، وہ کہہ دیں آپ کو، آپ نے کہا 300 لوگ کیا کہیں گے، وہ کہیں گے کہ وہ عمران کو تو نعرے لگ رہے ہیں ہزاروں. جو مرضی جلسے کریں، سٹ ان کریں، جو مرضی کریں. نہیں، میں ان کو این آر او نہیں دینے لگا.
وہ کہتے ہیں میں ہمیں بات ہی نہیں کرنی, آپ کا ریزگنیشن لینا ہے آپ کو 31 سے پہلے. یعنی جھوٹ کی بھی انتہا ہوتی ہے. انہوں نے سمجھا کہ فیٹ اپ میں اب یہ گیا, فیٹ اپ میں تو بلیک لسٹ ہو جائے گا, تو انہوں نے غلطی کی. پہلے تو منہ سے کہہ رہے تھے, انہوں نے وہ لکھ کے دے دیا دونوں پارٹیز نے کہ نیب کے 34 کلوزز بنو, اور ایک ایک کلوز میں بچتا کون ہے, نواز شریف کدھر بچتا ہے, وہ مریم کدھر بچتی ہے, وہ زرداری کدھر بچتا ہے. آپ سے اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں اور آپ کہتے ہیں ایک منٹ سب پہلے تو فیصلہ کر لیں. ایک طرف وہ مجھے کہتے ہیں میں فیشسٹ ہوں, دوسری طرف کہتے ہیں میں کٹ پتلی ہوں. فیصلہ کر لیں کیا. جتنی آپ کی غلطیاں آپ ڈال دیتے ہیں فوج میرے ساتھ ہے, جو میرا کرنا ہے کر لیں, میں نے تباہی بھی پھیر دوں اس ملک کی تو فوج میرے ساتھ ہے, آپ کیا کر سکتے ہیں میرا. اور یہ بات صحیح ہے کہ فوج کے خلاف تو کوئی موومنٹ آج تک کامیاب نہیں ہوئی سوائے ایک دو کو نکال کے, اور یہ تو ایک فیکٹ ہے. تو آپ یہ کرتے ہیں, یہ تو کرتے ہیں آپ, فوج کا ڈرامہ تو آپ نے دیا ہے سب کو. دیکھو مجھے ایک بات سنیں. دیکھیں سب سے پہلے تو جو پاکستانی فوج ہے نا, وہ پاکستان کی فوج ہے. فوج کو پتہ ہے کہ عمران خان نہ یہاں سے پیسے چوری کر کے باہر پراپرٹیز بنا رہا ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ صبح سے لے کے شام تک ایک چھٹی نہیں اس نے لی, نہ وہ اپنے رشتہ داروں کو ساری جگہ پہ پلیس کر رہا ہے, نہ اس نے ابھی اپنی فیکٹریاں بنانی شروع کیا, نہ کوئی وہ بزنس کر رہا ہے. ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ پاکستان کے لیے کام کر رہا ہے. پاکستان کی فوج ہر اس پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑی ہوگی. وہ پرائم منسٹر ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا, فوج اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. کیونکہ فوج یہ چاہتی ہے, سب سے زیادہ فوج کیا چاہے گی کہ پاکستان تکڑا ہو, مضبوط ہو. ایک مقروض ملک جو جا کے بھیک مانگے, ہم قرضے لیں, اس کی تو فورن پالیسی آزاد نہیں ہوتی. وہ ملک ہی آزاد نہیں رہ جاتا. ہم بھی تو ابھی قرضوں میں ہیں سر. تو کس نے قرضے میں ڈلوایا ہے؟ فوج کی عزت اس لیے کرتے ہیں ہم کہ فوج نان کنٹروورشل ہے. فوجی اپنی جان دیتے ہیں بارڈر پہ, فوجی اپنی قوم کو کوئرس نہیں کرتے. لیکن آپ پہ سب سے زیادہ کرٹیسزم یہ ہے کہ آپ نے فوج کو اپنے مینیفیسٹو اپنی پارٹی کے ساتھ لا کے اس کو فوج چاہے نہ چاہے آپ نے بنا دیا کہ یار یہ پی ٹی آئی کی فوج ہے, یہ میری گورنمنٹ کی فوج ہے. فوج پورے ملک کی فوج ہے. اگر فوج پالیٹکس کے اندر ذرا سی بھی آئے گی تو جتنا کرٹیسزم ایک پولیٹیکل گورنمنٹ پہ ہوتا ہے وہ اس کو برداشت کرنا پڑے گا, جو فوج کو پہ نہیں ہونا چاہیے. فوج کی رسپیکٹ ہم اس کی امپارشیلٹی کی وجہ سے کرتے ہیں. فوج جو ہے وہ ایک پاکستان کا ادارہ ہے, اسٹیٹ کا ادارہ ہے. ٹھیک ہے, میں اس اسٹیٹ کا الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوں. صحیح ہے, اوکے. فوج وہ کرے گی جو کہ ایک گورنمنٹ کا جس کا وہ ادارہ ہے, جس طرح بیوروکریسی کو کرنا چاہیے, جس طرح باقی اداروں کو کرنا چاہیے. یہ تو ایک اگر ایک کانسٹیٹیوشن کے مطابق فوج اس کا ادارہ ہے. میں یہ کیا کہہ رہا ہوں کہ جی فوج میں نے اپنے ساتھ جوڑ لیا, میں نے کیا فوج کو جوڑنا ہے؟ فوج تو ہے ہی ہمارا ادارہ. پہلے دن ہمیں جب انٹرویو دیا سارے میڈیا کو, آپ نے کہا جی میرے مینیفیسٹو کے ساتھ فوج کھڑی ہوئی ہے. میں نے جب انہوں نے میرے سے سوال یہ پوچھا کہ جناب انہوں نے اور اپوزیشن نے کہ جناب آپ وہ کہہ رہے ہیں فوج کا پتلا ہیں, میں ان کو سمپل بات یہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں پتلا ہوں تو مجھے بتائیں میں کون سے اپنے مینیفیسٹو کی چیز مختلف کر رہا ہوں. جو میں نے لوگوں سے پاور میں آنے سے میں نے ان کو وعدے کیے تھے کہ یہ میں کروں گا, اور اصل میں فورن پالیسی میری یہ ہے, تو ساری فورن پالیسی کو مجھے تو کہیں فوج نہیں کہہ رہی کہ یہ نہ کرو. وہ تو ہر میری جو مینیفیسٹو کے ساتھ کھڑے, میں یہ کہہ رہا تھا. کتنی ایک سمجھداری کی اپروچ تھی کہ آپ نے گلگت بلتستان جیسے اہم ایشو کشمیر پہ آرمی چیف کو آگے کر دیا اپوزیشن کے, آپ ان کے ساتھ بیٹھے نہیں, اس کو کلیریفائی کریں کیا کیا آپ نے کہا جی وہ میٹنگ ہیڈ کریں گے, جبکہ آپ یہ پرائم منسٹر کو کرنی چاہیے تھی, آپ آئے نہیں اس میٹنگ کے اندر. دیکھیں پلیز ایک چیز بات سمجھیں. سب سے پہلے تو انہوں نے ہٹ کیا آرمی چیف کو اور آئی ایس آئی چیف کو. نواز شریف نے باہر بیٹھ کے, اتنا بڑا وہ ڈرپوک آدمی ہے کہ یہاں تو چپ کر کے بیٹھا رہا, وہاں باہر جا کے اس نے ان کو اٹیک کیا. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں ایک بہت بڑی ہمارے ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے, جو کہ ہندوستان واضح ہو گیا. یورپین یونین کی لیب نے ایکسپوز کیا, یورپ نے, ہم نے نہیں کیا. جس طرح پیناما کا انکشاف ہوا, یہ بھی باہر انکشاف ہوا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک پوری کیمپین چلی ہوئی ہے عمران خان کے خلاف اور پاکستانی فوج کے خلاف. اس کیمپین کا حصہ بنے ہوئے یہ اے پی ڈی ایم والے. اچھا, اب جب یہ بنے ہوئے ہیں تو میرا کام ہے اپنی فوج کو اور اپنے آرمی چیف کو پروٹیکٹ کرنا, کیونکہ یہ ہماری فوج ہے. اور یہ یاد رکھیں, وہ تو جیلس فیل کرتی ہے پی ڈی ایم کی آرمی آپ کے ساتھ اتنی زیادہ آؤٹ آف دا وے چلی گئی ہے کہ وہ جیلس فیل کرتی ہے. کیسے گئی ہے؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کیسے گئی ہے, کیا کیا آرمی نے؟
وہ کہتے ہیں آپ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے آپ آرمی کے ذریعے جو کیا ہے ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے جو ہے کون سا ہے؟ فیٹ آف کے بل بھی پاس کرا لیتے ہیں, سینٹ میں آپ کی میجورٹی نہ ہو, اپنا چیئرمین سینٹ بھی آپ یہ نہ کریں. ریٹین کروا لیتے ہیں, آپ یوز کرتے ہیں انفلوئنس کو. میری پھر سے یہ بات سمجھیں, وہ کہہ رہے ہیں پی ایم کی گورنمنٹ آپ کی اس کی وجہ سے بنی ہوئی. میں آپ کو ان کی باتیں بتا رہا ہوں, پوچھ رہا ہوں کس طرح کی ہے. ایم کیو ایم ان کی وجہ سے آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی, آپ کی فیڈرل میں گورنمنٹ اور اپوزیشن کہتی ہے. تو پہلے تو یہ پوچھ لیں کہ باقی ان سے کہ واقعی ان کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے ملک کی فوج ہے. مجھے صرف حیرت یہ ہو رہی ہے کہ یہ چاہتے کیا فوج کیا کرے. ایک منٹ, یہ گورنمنٹ سے علیحدہ فوج نہیں علیحدہ نہیں ہے. نہیں تو پھر یہ کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں آپ نے ابھی کہا کہ صلح حدیبیہ کر لی, کفار کے ساتھ کر لی. آپ ان کو جتنا برا سمجھتے ہیں اپوزیشن کو, آپ کم از کم ان کے ساتھ ڈائلاگ کے اندر تو اسٹیبلشمنٹ تو انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ ہمیں بیچ میں لایا جائے. آپ ان کو کیوں لاتے ہیں؟ آپ ان سے آپ ان سے بات کرنے کی روادار نہیں ہیں. اس لیے گلگت بلتستان کے مسئلے پہ آپ نے بات نہیں کی, حالانکہ یو آر دا لیڈر, آپ کو بات کرنی چاہیے تھی. کشمیر کا اتنا بڑا مسئلہ ہوا, پارٹی کانفرنس آپ کو لیڈ کرنی چاہیے. دیکھیں ایک منٹ کامران, پہلے واضح ہو جائے. مجھے ان کی ساری کرپشن کا پتہ ہے. میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ مجھے تب تک بلیک میل کرتے رہیں گے جب تک میں ان کو این آر او نہ دوں. میں نے ان کو این آر او کسی صورت نہیں دینا. ویلکم بیک ٹو دی شو. یہ انٹرویو کے کچھ حصے اسے دوبارہ چلایا کہ کچھ لوگ جو ہے سوشل میڈیا پہ یہ کہہ رہے تھے کہ پرائم منسٹر آفس سے چینل پہ دباؤ ڈالا گیا ہے کہ جی اس انٹرویو کو جو ہے کچھ حصے نہ چلائے جائے یا اس کو ایڈٹ کر دیا جائے, یا بڑا کوئی دباؤ ہے. میں آپ کو بتا دوں پرائم منسٹر کی طرف سے کوئی دباؤ نہیں آیا, ایک لائن کو بھی آگے پیچھے کرنے کا دباؤ نہیں آیا. اور اس سے پہلے میں نے پریزیڈنٹ زرداری کا جب انٹرویو کیا تھا, آج سے کوئی 9-10 سال پہلے, میں ایک اور چینل پہ تھا, تو مجھے یاد ہے وہ ویسے بہت ڈیموکریٹ ہے زرداری صاحب, لیکن انہوں نے اپنی پوری ٹیم بھیج کے میرے لاہور پہنچنے سے پہلے انٹرویو کو سب سے اہم چیزیں کٹوا دی تھی. تو عمران خان صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے بینگ اے پرائم منسٹر, اور بڑے ٹف اسٹریٹ اوے سوالوں کے کمپریہنسو ترین جوابات دیے, اپنی ویژن شیئر کی, اور اس ویژن کے اندر اپوزیشن کہیں دور تک نظر نہیں آ رہی, اور اپوزیشن کا حکومت گرانے کا بھی جو سوال میں نے کئی دفعہ پوچھا اور دیکھ لیا, ان کا کانفیڈنس جو تھا وہ بام عروج پر تھا. مصدق ملک صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور سینیٹر شبلی فراز صاحب موجود ہیں. مصدق ملک صاحب, پرائم منسٹر سے ملاقات کے بعد ایسا لگا کہ ادھر دیکھ لیں, کچھ نہیں, میں آپ کو کچھ نہیں مارتا, نظر ہی نہیں ملا. ایسا لگا کہ آپ کی وہی جو میں نے لاسٹ منڈے بات کی تھی, اس پارٹی یہ کرتے کہ آپ مان نہیں رہے تھے کہ میں مان نہیں رہا تھا. آج آپ مان گئے. جی میں آپ کے حاضر کس لیے ہوں. صحیح ہے, وہ پیپلز پارٹی والی بات میری صحیح تھی اور آپ کی غلط تھی. آپ کی صحیح بات, آپ نے تو آپ کا تجزیہ. اب جو پرائم منسٹر کا کانفیڈنس ہم دیکھ رہے ہیں, تو 2021 میں سر آپ بھی ان کو کنٹریبیوٹ کریں, ان کا ساتھ دیں, کیونکہ وہ تو اب کہیں جانے والا نہیں جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے ان کی باڈی. جی بے شک نہ جائیں, اس سے کیا ہمیں کیا غرض ہے. آپ پرائم منسٹر کو جہاں پہ کریڈٹ دے رہے ہیں اچھی چیزوں کا, آپ کو پرائم منسٹر کو جو انہوں نے مہنگائی میں اضافہ کیا ہے اس کا بھی کریڈٹ دینا چاہیے. یعنی آپ سوچیں کہ بجلی کی قیمت 100 گنا بڑھ گئی اور گیس کی قیمت 300 گنا بڑھ گئی اور ادویہ کی قیمت 550 گنا بڑھ گئی, اور ترقی کی شرح جو 6% تھی وہ گر کے منفی میں چلی گئی, اور کرونا پہ الزام دیا. کرونا سے پہلے 1.9% پہ آ چکی تھی. ٹیکس جو کلیکٹ کرتے تھے وہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں نامنلی یعنی حقیقی نمبر بھی جو ہے وہ 2018 سے کم ہو گیا ٹیکس کلیکشن. وزیر اعظم خود کہا کرتے تھے کہ ٹیکس اس کو نہیں ملتا جو چور ہو, حکمران چور ہیں اس وجہ سے ٹیکس نہیں دیتے. تو 2018 کے بعد پہلے سال میں ٹیکس کیوں نیچے چلا گیا. مجھے اندازہ ہوا ہے میری بات پرائم منسٹر آپ کو این آر او دینے نہیں لگے, اگر آپ کسی بھی طریقے سے کوئی لیجسلیشن چاہتے ہیں وہ بڑے پریٹی شور ہیں. دیکھیں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں, جس طرح ان کو غرض نہیں ہمیں بھی غرض نہیں. ٹھیک ہے, اب آپ این آر او ایشو نہیں, ہمیں این آر او چاہیے نہیں, ان کو این آر او دینا نہیں, تو پھر یہ جھگڑا کاہے کا ہے, یہ این آر او کا ذکر کس. تو آپ باہر کیوں نکلے ہوئے ہیں جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی موسم بھی ٹھیک نہیں ہے, لانگ مارچ بھی نہیں ہو سکتا, استعفے بھی صحیح نہیں ہے ہمارے پاس. اب ایک تو وہ میں نے ابھی لمبی گردان تھی, آپ نے مجھے کاٹ دیا راستے میں, وہ ٹیکس پہ کاٹ دیا, مہنگائی پہ کاٹ دیا, ترقی پہ کاٹ دیا. 1000 کی ہمارے ترقیاتی منصوبے 1 ارب کے تھے, ان کو کاٹ کے پہلے سال میں 450 کر دیے. یعنی لوگوں کی نوکری چلی گئی, لوگ اپنے بچوں کو اسکول میں نہیں بھیج سکتے, اسکول بھیجیں تو بجلی کا بل نہیں دے سکتے, بجلی کا بل دیں تو ماں باپ کی دوا نہیں لا سکتے. جس غریب آدمی نے اپنے باپ کو لے کر جانا ہے ڈائلسس کے لیے, جو ڈائلسس مفت ہوا کرتا تھا وہ ڈائلسس 12,000 کا ہو رہا ہے. جس نے 2 یا 3 اپنے باپ کے ڈائلسس کروانے وہ مر جائے. اور آپ کے ہی کسی ایک جرنلسٹ نے پوچھا وزیر اعظم سے کہ لوگ کیا خودکشی کریں, تو انہوں نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں, میرا کام یہ تو نہیں. لوٹ لیا آپ نے کیا کام بھائی, 3 سال ہو گئے. دیکھیں جو شخص ووٹ لے کر آیا ہو نا, ووٹ جس پہ ووٹ کا بوجھ ہو, وہ کہتا ہے میں ذمہ دار ہوں.
جس پہ ووٹ کا بوجھ نہ ہو وہ کیوں ذمہ دار ہے؟ ذمہ دار تو ہم ہی ہیں جو ووٹ لے کر آتے ہیں. پرائم منسٹر کی کوئی ذمہ داری نہیں, کیونکہ ووٹ کے ذریعے وہ آئے ہی نہیں ہیں. وہ 2.5 سال کے بعد بھی ان سے کوئی بھی سوال پوچھے وہ کہتے ہیں یہ چور ہیں, پوائنٹ آ گیا سر آپ کا, ان کی کرپشن ہے, ان کی وجہ سے یہ نہیں ہو رہا. وہ کب وقت آئے گا جب وہ بلے سائن کرنے کے علاوہ کچھ لوگوں کے دکھ درد کا مداوع بھی کریں گے. جی پوچھ لیجیے. شبلی بھائی بہت شکریہ, آپ نے سنا شرط لگائی تھی کہ پہلے پرائم منسٹر آئیں گے میرے پروگرام میں پھر آپ آئیں گے, لیکن چلے میں نے کہا آپ کو لانے کے لیے پرائم منسٹر صاحب کو انٹرویو کرنا بہت ضروری ہے, میں نے کر دیا. بہت شکریہ اس انٹرویو کا بھی, اور بڑے خندہ پیشانی سے پرائم منسٹر نے بڑے تیکھے سوالات کا بھی بڑا کمپریہنسو جواب دیا. لیکن شبلی بھائی میں نے انٹرویو میں ان کی باڈی لینگویج تو بڑی کانفیڈنٹ پائی, آپ بھی وہاں موجود تھے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ وہ نہیں جانے والے, یہ میں نے کو پہلے ہی بتا دیا تھا اس انٹرویو سے پہلے ہی اپوزیشن کو. لیکن اب یہ بھی عجیب بات ہے نا کہ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ جو بھی پرابلم ہوتا ہے وہ صرف بات یہاں پہ لے آتے ہیں این آر او مائنس کر کے آپ ایڈریس کر سکتے ہیں ان ایشوز کو, تاکہ یہ اپوزیشن سڑکوں پہ نہ آئے. ایک حجان برپا کیا ہوا ہے, کل بھاولپور میں مریم نواز صاحبہ تھی, یہ نکل رہے گلی جا رہے ہیں گورنمنٹ کے خلاف. شبلی فراز صاحب دیکھیں, بہت بہت شکریہ. بات یہ ہے کہ میں مصدق ملک صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو پی ڈی ایم کا جو ان سے تو جو بھی سوال پوچھیں, ان سے سوال پوچھیں کہ آپ نے یہ جائیدادیں کیسی بنائی, یہ کہتے ہیں کہ چینی مہنگی ہو گئی ہے, یہ کیا ہوا, کہتے ہیں سستی ہو گئی بھائی, گروتھ جی ڈی پی گروتھ یہ ہو گئی ہے وہ ہو گئی ہے. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر یہ چاہ کیا رہے ہیں. آیا یہ نیب کے سامنے کیوں دھرنا دے رہے ہیں, اور یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آگے کیوں دھرنا دے رہے ہیں؟ تو ان کا تو کبھی استعفے دیتے ہیں, کبھی تاریخیں آگے بڑھاتے ہیں. ان کی جو یہ تو بتا دیں ہمیں کہ یہ پی ایم ایل ایل خاص طور پہ بہت زیادہ استعفوں پہ زور دیتی ہے. تو مجھے یہ بھی بتا دیں ساتھ میں مصدق ملک صاحب کہ جب ان کی وائس پریزیڈنٹ نے استعفوں کا ڈیمانڈ کیا تو کسی پارٹی کی کسی نے بھی نہیں دیا. انہوں نے جلسے میں کہا کہ آپ استعفے ان کے منہ پہ, مریم نواز صاحبہ نے کہا, مریم نواز نے, تو جو بھی آپ کریں تو آپ جا کے ادھر چاہے سچے ہیں جھوٹے ہیں آپ جا کے وہاں پہ پیش ہوں اور استعفیٰ دیں. وہ ان کے قریبی رشتہ دار بھی ہیں. اگر وہ 2 لوگ نہیں استعفیٰ دے سکے جنہوں نے آگے کہا کہ ہم تو استعفیٰ نہیں دے رہے, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ کس کیپیسٹی میں وہ استعفے مانگ رہی ہیں اپنے پارٹی کے لوگوں سے. وہ تو پارٹی میں ان کا وہ تو ہے نہیں, پارٹی کے پریزیڈنٹ تو شہباز شریف ہیں, اور جو بھی لوگ ہیں ان کے ان سے پوچھو کہ جی آپ استعفیٰ دے رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اگر ہمیں شہباز شبلی صاحب نون لیگ کی لیڈر پاکستان میں مریم نواز ہیں. اب شبلی صاحب یہ تو ایک بات کنفرم کر, شہباز شریف کا کیا سٹیٹس ہوگا وہ ہمیں بتا دیں ذرا. وہ ان سے پوچھ لیتا ہوں, میں ان سے پوچھ لیتا ہوں. ایک سوال اور آپ کیا رکھ رہے ہیں شبلی فراز صاحب, کہ لیٹسٹ خبر آئی ہے کہ آپ جو ان کا پاسپورٹ جو ہے کینسل کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کا, تو سعودی عرب کے جو فرما روا ہے, یہ خبر آئی ہے کہ انہوں نے آفر کر دیا ہے نواز شریف صاحب کو اب جب تک چاہیں سعودی عرب کے اندر رہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ سعودی عرب چلے جائیں گے تو اسے پاکستان سعودیہ کے تعلقات افیکٹ ہو سکتے ہیں, اور کیا آپ اسی شد و مت کے ساتھ سعودی گورنمنٹ پہ بھی دباؤ ڈالیں گے کہ نواز شریف صاحب واپس کیا جائے, یا آپ اس کیس کو ختم کر دیں گے کیونکہ سعودی عرب سے آپ کے تعلقات بہت اچھے ہیں؟ شبلی صاحب دیکھیں جی, تعلقات ہر ملک کے ہوتے ہیں, اور سعودی عرب ہمارا اہم ملک ہے, لیکن جو ہے ان کے وہاں سے جانے سے یا آنے سے یہ افراد پہ تو ہمارے تعلق نہیں ہے. ہماری ریلیشن شپ بہت وہ ہے پرانی ہے, اور یہ 2 ملکوں کے درمیان ہے, اور اس میں انڈیویجولز کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن یہ جو یاد تازہ کر دیں گے جب نواز شریف صاحب یہاں پہ کہہ کے یہ گئے تھے اور کر کے این آر او گئے تھے, اور وہاں پہ وہ گئے اور جس کا انہوں نے انکار کیا, لیکن بعد میں اسی سعودی شہزادے نے آ کے بتا دیا کہ جی یہ آپ کہہ رہے ہیں ڈسکریڈٹ ہو جائیں گے مزید. آپ کے ہمیشہ ان کا ایک وتیرہ رہا ہے, یہ تو جیل میں ایک دن رہ نہیں سکتے ہیں, یہ ہمیشہ وہاں سے بھاگنے والے لوگ ہیں, اور انہوں نے اپنی پارٹی کو بھی اس پہ بے یار و مددگار چھوڑ دیا, اور خود جا کے وہاں پہ 10 سال رہ آئے, اور وہاں پہ پھر یہ اپنا بالکل ٹھیک ہے سر, یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, جو اب شبلی فراز صاحب کہہ رہے ہیں اور جو پرائم منسٹر نے کہا ہے مصدق ملک صاحب, وہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ تو گورنمنٹ مجھے لگ رہا ہے 2023 تک پوری جائے گی, ان کے معاملات ٹھیک ہو گئے, آپ کی موومنٹ جو ہے اس کا دم خم ختم ہو گیا ہے, کم ہو گئے, فیکٹرز جو بھی اس میں ڈیٹیل میں جائے بغیر. اب آپ بتائیے کہ نواز شریف صاحب کا آپ کو پتا ہے سعودی عرب جانے کا پلان بن رہا ہے, اس سے آپ بڑے خوش ہو رہے ہیں, اس سے آپ کو لگتا نہیں کہ وہ ڈسکریڈٹ ہو جائیں گے؟ آپ کی ایک ایسی پارٹی چل رہی ہے جس کی لیڈرشپ, پریزیڈنٹ جیل میں ہے, وہ کہہ رہے ہیں پریزیڈنٹ ہے کون, جو رہنما ہے وہ پہلے لنڈن میں, اب وہ سعودی عرب جائیں گے, اس کے بعد پتہ نہیں وہ کہاں پر جائیں گے, اور مریم نواز صاحبہ جتنا بھی لیڈ کر لیں وہ آج الیکشن ہو جائے الیکشن میں حصہ تو لے نہیں سکتی, وہ نااہل ہے. وہ بھاولپور کے کل کلپ نہیں چلایا آپ نے,
وہ کل چل گئے تھے بھائی. اب ایک دو دفعہ پھر ذرا پتہ تو چل جائے کہ مومنٹم ختم ہو گیا ہے. ابھی آپ نے کہا مومنٹم ختم. جلسوں کا مومنٹم اور بات ہے, تحریک کچھ اور چیز ہے سر. اب تو آپ لانگ مارچ بھی نہیں کر رہے. اچھا یہ بتائیں کس نے کہا آپ کو یہ؟ مریم نواز نے کہا کہ موسم ٹھیک نہیں ہے ابھی نہیں کر رہے. آپ کو کسی نے کہا ہے کہ لانگ مارچ نہیں کر رہے, اور میں کہہ رہا ہوں کلپ چلائیں. یہ جلسے اور تحریک میں فرق جو کل سے چلا رہے ہیں بھائی, وہ چلا دیں کتنا چلائیں. پولیٹیکل سائنٹسٹ تو ہوں نہیں, تو کچھ تحریک آپ تو ہو یا نہ کریں, آپ کی پریڈکشنز ہی غلط ہوتی ہیں. ہم مجھ سے سیکھیں پالیٹکس کی پریڈکشنز. میں اسی وجہ سے مؤدبانہ معصومانہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ یہ جلسے بڑے ہوتے جائیں اور تحریک کمزور ہوتی جائے. یہ کچھ تحریک تھی عمران خان کو گرانا, وہ کمزور ہو رہی ہے. یہ ایک نیا پولیٹیکل سائنس کا فریم ورک ہے جو آج میں اس پہ تکرار کروں گا, پھر مجھے شرمندگی ہوگی. نہیں آپ کریں, وہ تو بات ختم ہوگی, مذاق تھی. اچھا آپ کھل کے کریں. دیکھیں بات یہ ہے, جس طرف سے آپ مرضی پکڑ لیں, جلسے بڑے کیوں ہو رہے ہیں بھائی؟ لوگوں کے گھر میں پوری نہیں پڑ رہی, اس وجہ سے لوگ باہر آ رہے ہیں. کمال کرتے ہیں. آپ سے پوچھو, آپ اتنے سال رہے ہیں, اگر آپ سے پوچھو چینی کو کیا ہوا, آپ کہتے ہیں چینی کی مافیا. آپ سے پوچھے آٹے کو کیا ہوا, آپ کہتے ہیں آٹا کی مافیا. رپورٹ بٹھائیے پرائم منسٹر نے. جی اس کو بولیں اسکولوں میں کیا ہوا, کہتے ہیں اسکول کی مافیا. اگر کوئی ہسپتال میں مر جائے کہتے ہیں ہسپتال کی مافیا. آپ مجھے بتائیں بجلی کے کارخانے مافیا, اگر پیٹرول ختم ہو جائے تو مافیا کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہی؟ بھائی حکومت خود سب سے بڑی مافیا. آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ یہ تمام لوگ ان کے پیچھے وزیر, ایک وزیر نے اپنے بیٹے کو $6 ارب کا دے دیا کانٹریکٹ. یہ کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ ایک وزیر, سٹنگ وزیر, وہ کہہ رہے جج صاحب نے کس کو مافیا کہا تھا؟ یار بات تو کہہ دیں ضرور کہیں, لیکن ہماری بات کا بھی تو جواب دینا کہ ایک وزیر بیٹھا ہوا ہے, وہ اس کے بیٹے کو $6 ارب کا وہ خود دے دیتا ہے ایک کانٹریکٹ بند بنانے کا, ایک ڈیم بنانے کا. مجھے بتائیں مافیا کون ہے؟ چینی پہ جو آپ کے سب سے بڑے سپلائر آپ کے پیسہ دے رہے تھے, جنہوں نے آپ کے ہی پروگرام میں آ کے, یہ پتہ نہیں کس کے پروگرام میں کیا کہا تھا, انہوں نے کہا کہ جناب ان سے تحریک نہیں چل رہی تھی. میں نے اس کو آن کو بولا, آن ادھر نکال یار, کوئی جہانگیر ترین صاحب نے کہا جی کہ لائیں میں چلا کے دکھاؤں, اور میں نے تحریک چلائی. آپ کہہ رہے ہیں آج کہ چینی کی مافیا ہے. چینی کی مافیا. سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ غربت کی لکیر سے نیچے بھی لے جائیں ایک منٹ اس ملک کو, آپ ان کو گرا نہیں سکتے پرائم منسٹر کو, جو آپ کی تحریک کا موٹیو تھا. میری بات سنیں, آپ جمہوری آدمی, جمہوری ذہن کے آدمی. جی تو میں آپ سے جمہوری آدمی سوال کر رہا ہوں. ایک آئینی مقدمہ رکھ رہا ہوں کہ غریب آدمی کا, یہ سیاسی مقدمہ آئینی نہیں ہے, آئینی مقدمہ ہے کہ ووٹ آف لو کانفیڈنس. میں رکھ رہا ہوں نا, میں رکھ رہا ہوں, مجھے تو رکھ لینے دیں. رکھیں. آئین ہمیں کہتا ہے کہ اگر غریب آدمی کا آپ ووٹ لے کر آئے ہیں تو اس کا مقدمہ لے کر آپ پارلیمان میں جائیں. پارلیمان کے اندر جس طرح سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن ہوئے ہیں, جس طرح فیٹف کے بل منظور ہوئے ہیں, اس کے بعد کیا حیثیت انہوں نے چھوڑ دی اس کی پارلیمان کی. آئین یہ کہتا ہے کہ آپ کو اجازت ہے, کی قلت ہے, تم یہ کچھ نہیں ایک سیکنڈ. آئین یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی جنگ ہو جائے تو آپ تمام پارٹیز کو بلا لیں, جیسے پہلے بھی بلایا. نہیں بلایا کشمیر کے اوپر, کشمیر پہ نہیں بلایا. شبلی فراز صاحب آج وقت کی قلت ہے. ہمارے پاس بھائی, ہمارے پاس سڑک کے علاوہ, سڑک آئینی راستہ ہے. سڑک کے علاوہ ہمارے پاس, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ہر سوال کا جواب, تحریک ہماری ہے. بہاولپور میں جلسوں کو دیکھیں, ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے مہنگائی کے خلاف. لیکن وہ تو ہم نے سب نے دیکھ لیا کہ کس طرح ان کی تحریک بری, اسپیشلی لاہور جس کو کہ اپنا گڑھ کہتے ہیں, وہ کس طرح سے بری طرح سے ناکام ہوا. وہ لوگ جو تحریک کے لیے موسموں کو دیکھتے ہیں, آپ کا خیال ہے کہ وہ تحریک چلا لیں گے کہ یہ ٹھنڈ زیادہ ہے, یہ گرمی زیادہ ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں, انہوں نے تو کبھی سختی دیکھی نہیں ہے. مجھے آپ یہ بتائیں مصدق ملک کہ آپ کے جو وزراء تھے, آپ تو یہ کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر ہے, پرائم منسٹر سے لے کر جو کہ کاروبار کرتے تھے, پھر ان کے وزیر ہوتے ہیں نیچے, وہ وزراء جو تھے تو کوئی اقامے لے کے اور باہر کے ملکوں میں وہ جو ہے تو کوئی کس نوکری پہ تھا, کوئی کس کنسلٹنسی پہ لگا ہوا تھا, اور اپنی منی لانڈرنگ آپ کر رہے تھے. یہاں سے پیسے کرپشن کے آپ بھیجتے تھے, دبئی بھیجتے تھے, پھر اس کو ریسائیکل کر کے آپ واپس بھیجتے تھے کچھ پیسے, اور کچھ جو ہے آپ کی ساری جائیدادیں باہر ہوتی تھیں. آپ یہ مجھے بتائیں کہ وہ پرائم منسٹر جو کہ کرپشن کر رہا ہے اور اس کے نیچے اس کے وزیر بھی اسی رفتار سے لگے ہوئے ہیں, تو آج آپ کا بنتا ہے کہ آپ غریبوں کی بات کریں, آپ کا بنتا ہے کہ آپ کوئی تحریک چلائیں. اسی لیے تو فیل. دیکھیں تحریکیں تب چلتی ہیں, آپ جتنا بھی دیکھ لیں, عرب سپرنگ دیکھ لیں, لوگ کرپشن کے خلاف تحریک چلاتے ہیں. آپ لوگ خود کرپٹ ہیں تو آپ کیسے تحریک چلا سکتے ہیں؟ شبلی صاحب ایک بات بتائیں, آپ کو اپنی ذاتی مفاد کوئی نہیں نکلا, ایک بات اور آگے نکلے گا. دیکھیں اس کو بھی تو ہم نے ایڈریس کرنا ہے نا کہ پارلیمنٹ فنکشن ہو, ان کو واپس لایا جائے کس طریقے, جس طرح آپ استعفے دے کے انہوں نے آپ کو واپس لے کے آئے تھے, تو کیا طریقہ ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں این آر او میں ہم بات نہیں کرتے, لیکن ان کو واپس لانے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ حجاز سڑکوں پہ, یہ بھی اکانومی کے لیے اچھا تو نہیں ہے. بہاولپور, لاہور, لاڑکانہ جلسے چل رہے ہیں. شبلی صاحب جی دیکھیں, جہاں تک کہ ان کو واپس لانے کا تعلق ہے, ظاہر ہے کہ ہم
جو بھی ہمارے پاس لیگل آپشن ہے, اور وہ آپ کو پتہ ہے جب تک کسی ملک کے ساتھ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہ ہو. نہیں واپس نہیں ان کو سر, شبلی صاحب پارلیمنٹ میں واپس لانے کی بات کر رہا ہوں, اپوزیشن کو, پی ڈی ایم کو. ہاں پارلیمنٹ, دیکھیں جی ہم نے تو یہ کہا ہے کہ آپ ہم سے صرف NRO نہ مانگے, باقی آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ ہم اس پہ بات چیت کرنے کو تیار ہیں. وہ باقی ویسے کوئی مسئلہ ہے آپ کا NRO کے علاوہ؟ مصدق صاحب کوئی مسئلہ ہے تو نہیں جی؟ وہ کہہ رہے ہیں NRO کے علاوہ آپ ڈسکس کریں, معیشت پہ بات کریں, الیکٹورل ریفارمز پہ بات کریں, ایجوکیشن پہ بات کریں, غربت پہ بات کریں, یہ ساری بھائی آج شبلی فراز صاحب کی باڈی لینگویج اس لیے میں سمجھ آئی ہوں کہ پرائم منسٹر سے ملاقات سے مجھے ان کی باڈی لینگویج لگی آپ لوگ ٹھس ہو گئے ہیں پی ڈی ایم والے. بھائی جلسے کریے, جلسوں سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا, کوئی پریشر نہیں ہونا. مسئلہ کیا پھر آپ پوچھتے, مسئلہ نہیں پوچھ رہا ہوں, آپ کو مسئلہ کیا جو وہاں کو باہر نکال رہے ہیں, اتنے حجال میں کیوں مبتلا کیا آپ نے؟ ہمیں جلسہ, بھائی کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں کا؟ اگر جلسے سے آپ کا کچھ نہیں بنتا تو ایک جلسے کے بعد آپ یہ کیوں کہتے ہیں سینٹ کا پہلے نہ کر لیں وہ جو الیکشن ہونا تھا؟ بھائی کس لیے, کیا ہو گیا کل رات کو؟ بھائی کل رات کو کیا ہوا لاہور میں کہ صبح وزیر اعظم کو سوجی کہ یار سینٹ کا الیکشن کو پہلے ہی کر لو. آپ کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے کیا پولیٹیکلی, تاکہ آپ کی ساری ٹائم لائن تو ہم ٹائم لائن آگے پیچھے کر لیں گے. دیکھیں نا, آپ کہہ رہے ہیں کہ میں, بھائی وہ پرائم منسٹر کو پتا ہے 5 دن کا ٹیسٹ میچ کیسے کھیلنا ہے, 3 ڈے کیسے کھیلنا ہے, 1 ڈے کیسے کھیلنا ہے, 2020 حکومت چلانا 5 دن سے زیادہ کا کھیل ہے. یہ کپتانی جو فیلڈ کے اندر ہوتی ہے, نہیں دے رہے, آپ کیا کریں گے بھائی؟ میرے بھائی جلسے کریں گے نا, کیا جلسے کریں گے, ہم عوام کا مقدمہ لے کے باہر نکلیں گے. پوائنٹ آ گیا. شفیع فراز صاحب اگر یہ دھرنا دے دیں اسلام آباد میں, وقت کم ہے. ایک بات کر دوں, یہ سختی کی انہوں نے بات کی, یہ سختی نہیں سہ سکتے. نواز شریف جیل, خواجہ سعد رفیق جیل, شہباز شریف جیل, احسن اقبال جیل, مریم 2 دفعہ جیل. بھائی یہ تو جیل کے سیادے شفیع صاحب, آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ رانا ثناء اللہ جیل میں ڈھٹائی کی حد تک وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کھڑے رہیں گے. سعد رفیق جیل کے سیادے, بس مصدق ملک صاحب رہ گئے. میں بتاؤں گا بھی مصدق ملک صاحب جیل, سلمان رفیق جیل. شبلی فراز صاحب وہ کہہ رہے ہیں جیل سے گھبرانے والے بازو ہم نہیں ہیں, 100 بار لے چکا انسان ہوا, جیلوں میں ڈال دیا, انجام ہوتا ہے. ان کے یہ اعمال تھے, تبھی تو بھاگ گئے ہیں عدالت سے مفرور. ہم نے تو قرار نہیں دیا نا, عدالت نے ان کو مفرور قرار دیا ہے. تو جس کا لیڈر مفرور ہو وہ کیسے جلد سے جلوس. شبلی بھائی اگر یہ دھرنا لے کے آ گئے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ, تو پھر کیا کریں گے آپ؟ پھر ڈیفیوز کریں گے, پھر بھی آپ کہیں گے میرے ٹائم بھی آپ ان کو دے دیں کامران. میں صرف ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, انہوں نے بڑی لمبی ہے کہ انہوں نے جو ایک رٹی رٹائی ہے کہ انہوں نے تقریر رکھی ہوتی ہے نا کہ مہنگائی یہ ہو گیا یہ ہو گیا. حالانکہ مہنگائی نیچے آ گئی ہے الحمدللہ, سنگل ڈیجٹ میں انفلیشن آ گئی ہے. چینی کی قیمتیں 80 روپے ہو گئی ہیں, 30, 40, 35 روپے کم ہو کے, آٹا کم ہو گیا ہے, ہر چیزوں کی قیمتیں نیچے آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, اب ان کو تکلیف یہ ہے کہ جو ایک چیز جس پہ کہ یہ سیاست کرنا چاہتے تھے وہ بھی نیچے آ گئی ہے. مجھے صرف, باقی میرا سارا ٹائم آپ بے شک مصدق ملک کو دے دیں, مجھے صرف ایک چیز کا جواب دے دیں. اس سے یہ پوچھ لیں کہ یہ استعفے کب دے رہے ہیں. جی استعفے کب دے رہے ہیں؟ انہوں نے بات ہی ختم کر دی. جب ہمارا جی چاہے گا. یہ کیا بات ہے؟ قوم کو آپ نے کرونا میں نکالا باہر کے, قربانیاں دے دیں گے, سیمنوں کی اپنی جان کی قربانی دیں گے. کب؟ جب ہمارا جی چاہے گا. شبلی صاحب وہ یہ بات سنیں, دل کا جرا ٹھہرا جب انہوں نے شبلی بھائی بات یہ ہے کہ میں بریک میں جا رہا ہوں, لیکن آپ کو مبارک ہو, آپ کی گورنمنٹ 2023 تک کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. مصدق ملک صاحب اس طرح ہنستے رہیں گے, جلسے کرتے رہیں گے, ریلیاں نکالتے رہیں گے, جی کا جرا بھی نہیں ٹھہرا بھائی مصدق صاحب. نہیں بدلے انداز. ایک بریک لوں گا جی میں. لے ویورز, میں نے جو آج پچھلے 2 ہفتوں سے کہتا آ رہا تھا, نتیجہ نکال رہا تھا کہ یہ پی ڈی ایم جو ہے اس سے فارغ ہو جانا ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی نے دانش مندانہ اپنا فیصلہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ ہاتھ کر دینا ہے. وہ ہوا اب یہ جلسے کریں گے. مصدق بھائی کی پارٹی نگر گھومے, انہوں نے ریلیونٹ رہنا ہے پالیٹکس میں. پالیٹکس میں ریلیونٹ رہنا اور بات ہے, تحریک کے ذریعے عمران خان کو گرانا اور بات ہے. وہ یہ گرا نہیں پائیں گے, مجھے نظر آ رہا ہے 2023 تک وہ رہیں گے. مجھے دیجیے کل تک اجازت. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.